मेरा नाम फरहीन है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर निस्वानी हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं उस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती और मुझे डांटती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादरें बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पे मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बहुत रश होता है बाजारों में, इधर उधर के सारे लड़के रफंगे आए हुए होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था। अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा निस्वानी हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाएगी तो तू और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कजन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें मिल्क पैक वाले उठा कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में थे। सब लोग मुझे देख के हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में लेकर जाना ही बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी कि जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाए तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उससे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवाई होती है, गोलियां होती है, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तेरा निस्वानी हुस्न कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उससे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा कि पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा। तो उसने कहा कि मैं कह दूंगी कि मेरी किसी दोस्त को चाहिए, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे अभी से ही बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई को बताती कि मुझे ये गोलियां चाहिए, उसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही है, क्योंकि मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही सब लोगों की आंखों में आ जाती थी क्योंकि मेरा वजूद ही ऐसा था। मैं सारी सारी रात रोती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहन की मंगनी हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि मैं पहले 16 जमातें पढ़ूंगी फिर शादी करूंगी।
اور اس نے کہا کہ آپ فرحین کی شادی کروا دیں، ویسے بھی اس وقت اس کے جو حالات ہیں اس کا رشتہ ہو جائے گا تو بہتر ہے، اس کا رشتہ تلاش کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میری امی نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا کہ اور کیا تو پڑھنا چاہتی ہے؟ پہلے ہی اسکول کالج میں تیری وجہ سے ہمیں بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور تجھے بھی۔ اب تو کیا چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکری کرنے بھیجوں تاکہ سارا معاشرہ تجھ پہ ہنسے اور ہماری بھی ہر جگہ رسوائی ہو؟ میں نے کہا کہ امی اگر میں اتنی بری ہوں تو مجھے جان سے مار دے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری امی نے کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کو تیار ہو جانا اور کالے کپڑے پہننا تاکہ تیرا وجود تھوڑا کم دکھائی دے۔ لڑکے والے آ رہے ہیں، اگر تو ان کو پسند آ گئی تو تیری شادی کروا دوں گی، پھر تو جانے اور تیری آگے کی زندگی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اپنی مصیبتوں سے تجھے خود لڑنا ہوگا۔ ایک دن میری پھپھو کا بیٹا آیا ہوا تھا جو ہمارا کزن تھا لیکن عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا اور میری امی اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو سیدھا میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ دفع ہو جا اپنے کمرے میں، نکل جا یہاں سے، کیا کر رہی ہے تو؟ میں نے کہا امی میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے کہا تو مت لگا جھاڑو، تو ایسے کام مت کیا کر جس کے لیے تجھے زمین پہ بیٹھنا پڑے، اٹھ جا یہاں سے۔ اس لڑکے کے سامنے امی نے میری اتنی بے عزتی کر دی، وہ بھی کیا سوچتا ہوگا، میں اس سے 3 سال بڑی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ بعد میں امی نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے، بیل بنتی جا رہی ہے اور پھر اس کے سامنے جھاڑو لگا رہی تھی، اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے تجھے؟ میں نے کہا کہ اپنا آپ میں نے کس کو دکھانا تھا، وہ تو بچہ ہے۔ امی نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، تو بھی جوان ہے، خبردار جو آئندہ کسی کے سامنے آئی تو بس کرتی ہوں تیرا کچھ، بلاتی ہوں رشتے والوں کو، جلدی بلاتی ہوں کیونکہ اب جلدی جلدی جان چھڑوانی پڑے گی تجھ سے۔ میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی۔ اگلے دن گھر میں میری ایک خالہ آئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے انفیکشن ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس میں کوئی دوائی ڈالو، نہیں تو بڑھ جائے گا۔ ان کو کیا بتاتی کہ اس درد کی کوئی دوا نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں، وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئے، وہ اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو وہ بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا کہ امی میں اس دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا کہ سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھنا، زیادہ نیچے مت جھکنا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی، پر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے کہا کہ 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے، لڑکی کی ماں، پھپھو اور دادی آئی تھی۔ وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں اور ان کا گھر مردوں سے بھرا ہوا ہے، کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، وہ بن کے گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں لگ رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں باہر آئی تھی، ظاہرہ انہوں نے مجھے دیکھ کے عجیب سا ہی رد عمل دینا تھا، پر جب میں صوفے پہ بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا تھا۔ کچھ میں خود بھی لاپرواہ تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن برا نہ منائیے گا، لیکن آپ کی بیٹی کی کیا پہلے سے شادی ہو چکی ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی کہاں سے ہوگی، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو چوتھی والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 بچے ہیں، جیسے دودھ پلانے والی ماؤں کا حال ہوتا ہے، بالکل ویسی لگ رہی ہے یہ تو۔ کنواری لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی، کنواری لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں۔ مانا کہ شادی کے بعد عورت کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی ساخت بھی بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو معاملہ اور ہی لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا بڑا لاڈلا ہے، اور پھر آج کل تو ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ منہ بھر بھر کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے،
ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فون کر کے بعد میں بتا دیں گے، اور فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے تو منہ پر ہی انکار کر دیا، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، پر امی نے مجھے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے، لیکن اس دفعہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ارے میں ایک اچھی عورت ہوں، ساری زندگی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن کے گزاری، اور صرف تیری وجہ سے مجھے ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا۔ پھر میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور چوری چوری مجھے وہ دوائیں پکڑا دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری دوائی آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں دو مجھے۔ میں نے ادھر دیکھا نہ ادھر، اور ایک ساتھ ہی 3 گولیاں اکٹھی کھا لی۔ میری دوست نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، ایسے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا خراب ہوگی، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں جلدی جلدی ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیماری نہیں ہے، پر میرے لیے عذاب اور مصیبت بن چکی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ بس تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میرے کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں تھی، میں نے وہ اتار کر اسے دینے کی کوشش کی، کیونکہ میں اس کا وہ احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، نہیں چاہیے مجھے یہ، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میری دوست چلی گئی، میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی۔ رات کو پھر میں نے گولیاں کھا لی۔ 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پہ تھوڑا رحم آ جائے گا، کیونکہ میری طبیعت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں اپنی ہوش و حواس سے ہی بیگانی ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی میرے کمرے میں آئی، انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت ابھی بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کے سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ میں بڑی موٹی تازی لڑکی ہوں، شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ بھی کیا ہوتا، پر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دی اور اوپر سے پانی پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تو نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو کسی رنڈوے 4 بچے کے باپ سے تیری شادی کروا دوں گی، پھر سنبھالتی رہنا غیروں کے بچے۔ 2 ہفتے تک پورے گھر میں کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، میری اوقات ایسی کر دی جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکی کی ماں اندھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہاری کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، کیا تم بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہو، یا تمہاری کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کے ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ ہی جائیں، لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پہ اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس ٹائم وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی، میری بہن کی شکل ایسی بن گئی جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہو۔ پہلی دفعہ ایسا لگا کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ تو آنکھوں سے اندھی تھی، اگر مجھے دیکھ لیتی تو شاید کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، وہ مجھے شکل سے ہی بہت غصے والا لگ رہا تھا۔
اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میری ساس نے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے، جلدی غصہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اچھی سے صبر کرنے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میں رخصتی میں بالکل خاموش تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی، شوہر آنے والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گا، پر مجھے سننی ہوگی اور ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں تو ڈر گئی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اب وہ شلوار اور قمیض میں تھا۔ اس نے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ ماشاءاللہ، اور پھر کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی سب کچھ نارمل طریقے سے کیوں چل رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا کہ آپ کو اپنا تحفہ پسند آیا۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا کہ آج ہماری زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ میرا شوہر ابھی تک نارمل تھا، پھر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، شاید کوئی اس سے شادی کی مبارک دے رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن لی۔ وہ بدلے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اچھی ہمسفر ملی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوش ہوں میں اس کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ ایسی عورت تو ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ میرے تو خواب پورے ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی مانگی تھی جو اتنی ہی خوبصورت ہو، اور پھر بیوی آپ کی پسند کی ہو تو زندگی تو اچھی گزرتی ہے نا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اس کی پسند کی ہوں اور اس کو ایسی بیوی چاہیے تھی۔ شادی کے 3 دن بعد میری امی نے ہم لوگوں کی دعوت رکھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری امی نے فوراً مجھ سے پوچھا یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اوپر کوئی بڑا دوپٹہ کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو دوپٹہ ہے سوٹ کے ساتھ تھا وہ میں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے اور میرے شوہر کو ایسے ہی پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھی۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے فرحین میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہا ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں، اور آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور ان کو یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پہ بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کم تر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔